बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप जो है वो आपको प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको खुद ब खुद प्रोग्राम नया जो आएगा वो मिल जाया करेगा। नाज़रीन, शुरू में अल्लाह पाक के नाम से आज कभी लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू पाक रब के नाम से जो कि बहुत नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कुलौज़ बिरब्बिन नास है, खौफ के मैं पनाह मांगता हूँ। कुलौज़ बिरब्बिन नास है इंसानों के, कुलौज़ बिरब्बिन नास है खौफ के है इंसानों के, कुलौज़ बिरब्बिन नास है इंसानों के रब, कुलौज़ बिरब्बिन नास मालिक नास है इंसानों के बादशाह, अल्लाह नास है इंसानों के महबूब से महबूब है। युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास से मिनल जिन्नति वन नास, वो जो इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता है और जो है वो क्या उसको कहते हैं नफाक पैदा करता है और बुराई पैदा करता है, उससे मैं पनाह मांगता हूँ। और वो जो इसका के फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जो कि जिन्नों में से भी है इंसानों में से भी है। नाज़रीन, ये अगर सूरत की पढ़ ली जाए तो आप जो है वो खदशे उससे महफूज रह सकते हैं कि आपको शैतान मकरूह के ज़ाइम का जो हर वक्त ख़तरा रहता है और इंसान कहीं ना कहीं जो है वो किसी शैतान के उसमें जकड़ा जाता है जिसके नतीजे फिर बड़े गलत निकलते हैं, उससे फिर बंदा महफूज रहता है। तो ये मौज़तैन जो नाज़िल हुई सूरह फलक और सूरत नास इसी सूरत में इसीलिए नाज़िल हुई। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नाज़रीन, पीर बुशरा बेगम और पीरनी और इमरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी के जो इद्दत का के दौरान निकाह का जो फ़ैसला था वो जिसने कि बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था मुल्क की चूल्हों को और अखलाकियात की, जिसमें धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, बिल्लाखिर अपने अंजाम को पहुँचा। और आज जो है वो लेट फैसला इस्लामाबाद कोर्ट से दिया सिविल जज ने, और उसने वो जो जस्टिस कुदरतुल्लाह का लिखा हुआ था, जिन्होंने काफ़ी टाइम लगाया इस फैसले को सुनने में और हेयरिंग में तमाम गवाहों के बयानात और उन सब की रोशनी में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये प्रूव हो गया है कि वो इद्दत के दौरान निकाह हुआ है इमरान खान को और बुशरा बेगम को, और साथ में जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई है 50 लाख की। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि बुशरा बेगम को जो है वो बनी गाला में सीधा ले जाया जाएगा और वहाँ पर रखा जाएगा। तो अब आगे की जो सूरत हाल है वो क्या होगी, क्योंकि उनकी बहनें भी साथ साथ इमरान खान की जो है वो अब बयानात देने शुरू हो गई हैं और हालात जो है वो बहुत तेज़ी की तरफ आगे की जानिब बढ़ रही हैं मुल्क के सियासी हालात। और वो क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया है, आज जो है वो अपनी 3 तारीख हो गई है और पीछे इलेक्शन को जो है फिर 4, 5, 6, 7 4 दिन रह गए हैं इलेक्शन को। और इलेक्शन कैंपेन जो है वो इसी तरह लाहौर के जो है वो सारे हलकों में अपना करते जा रहे हैं। नवाज शरीफ पंजाब के तमाम इलाकों से मरीम नवाज जो है वो हमजा शहबाज और नवाज शरीफ पूरे कर रहे हैं हल्के, और हर जगह पे कर रहे हैं। और वहाँ पे से अपना वहाँ पे भी गए वो उधर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी किया उन्होंने, और जो है वो अपना जो इलाके बहुत ज़्यादा खान साहब के कहलाते थे उनमें से बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिला। तो नाज़रीन, एक मैंने छोटी सी अपनी लिस्ट ली है जो कि सिर्फ लाहौर के अंदर से मैं जो बज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं लेकिन हकीकत जो PTI के हैं उनके हल्का NA 117 से हैं अली एजाज भुट्टर, इनका प्याला निशान है कौमी असम्बली के लिए जो खड़े हुए हैं लाहौर से कैंडिडेट। तो हल्का NA 118 से हैं आलिया हमजा पांसा, इनका है छक्का जो होता है वो इनका इंतखाबी निशान है। NA 119 से हैं शहजाद फारूक,
ان کا ٹرائی سائیکل جو ہے وہ نشان ہے، اور N120 سے عثمان حمزہ ہے، ان کا چارپائی ہے نشان، اور اسی طرح N121 سے ہیں وسیم قادر جن کا کرکٹ کی وکٹ نشان ہے، اور N122 سے لطیف کھوسا ہیں، ان کا کے نشان ہے، ان کے انگلش کا کے جو ہے ان کا انتخابی نشان ہے، اور حلقہ نمبر NA123 سے ہیں افضال عظیم جن کا نشان ریڈیو ہے، اور حلقہ 124 سے ہیں ضمیر جیدو جن کا نشان جو ہے وہ ڈولفن ہے، اور اپنا حلقہ 125 سے ہیں رانا جاوید عمر جن کا نشان لیپ ٹاپ ہے، اور حلقہ 126 سے ہیں ملک توقیر کھوکھر جن کا نشان بھی پیالہ ہی ہے، اور اسی طرح حلقہ NA127 سے ہیں ظہیر عباس کھوکھر، اور ظہیر عباس کھوکھر ان کا نشان جو گھڑیال ہے، اور حلقہ NA128 سے ہیں سلمان اکرم راجہ PTI کے ریکٹ ان کا نشان ہے جو کہ بظاہر آزاد ہے لیکن یہ تعلق ان سب کا PTI سے ہے، حلقہ NA129 سے ہیں میاں محمد اظہر، میاں محمد اظہر کو سبھی جانتے ہیں، ان کا کرکٹ کی وکٹ ان کا بھی نشان ہے، قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور NA130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور لیپ ٹاپ ان کا نشان ہے، اور ناظرین یہ مسلم لیگیوں کا گڑھ اس حلقے کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اس مقابلے میں کیا ہوتا ہے۔ یاسمین راشد وہ ہیں جو کہ جن کا کہ گورنر جب یہ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر پہ جو قائد اعظم کے گھر کو تباہ کرنے میں اور اس وقت کرنے کے آرمی کے اوپر حملے میں 9 مئی میں خاصہ کردار تھا، اور ان کے لیے بہت زیادہ ان کے اس میں لگائی گئی تھیں ان کے اوپر ذمہ داریاں، جس جو انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا، اور ثبوتوں کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے جو ہے وہ عدلیہ کے پاس موجود ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کا لاہور سے کھڑے ہو رہے ہیں، جن میں حمزہ شہباز بھی ہیں، حمزہ شہباز تو شاید اس کی کریں گے اس کے لیے صوبائی اسمبلی کے لیے، تو اس میں مریم نواز ہوں گی، یا پھر یہ اس میں شہباز شریف بھی شاید اس کے لیے، نواز شریف کریں گے کانٹیسٹ، ان کے جتنے امیدوار ان کے اگینسٹ آئے ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے ناظرین۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں نے اس پاکستان کی جو پولیٹکس ہے ڈیفینیٹلی یہ دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج یہ اتنا بڑا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اب آگے کے جو فیصلے ہیں وہ ہیں وہ ہے اپنا جو پیسہ انہوں نے لیا پیمنٹ کا کیس ہے، پھر وہ توشہ خانے کے کیس میں ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ ان کا وہ ہو جائے گا، ان کو ڈیفینیٹلی سزا ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلے وہ ہیں اپنا اس کے مقدمات وہ بہت سنگین ہیں اور بہت خطرناک ہیں، جبکہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ PTI کے لیے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ جو شدید کانٹے دار ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، بعض جگہوں پر کانٹے دار ہوگا، بعض جگہوں پر سمپلی میجورٹی حصے ہی وہ ہیں PTI کے لوگ لاہور کے حلقے سے، اور کہیں پر جو ہے وہ بہت سارے حلقوں پر سمپل میجورٹی ہی نون کو حاصل ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ مقابلہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ رہے گا، یہاں سے شاید بلاول بھٹو بھی ایک حلقے سے کھڑے ہیں، تو باقی امیدواروں کی جو ہے وہ کل ہم آپ کو لسٹ بتاتے ہیں۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب، فلسطین کی جانب جہاں کہ وہ ان کا گھمسان کا رنگ جاری ہے، اور وہ اپنے طاقت کا جو استعمال جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں امریکہ کی مدد سے، انہی لوگوں نے جو ہے وہ ناظرین ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں اور اپنے اسلام کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو ہے ہم لوگ بہت گمان پیدا کرتے ہیں اپنے دلوں میں، اور بہت زیادہ ہمارے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کیا کچھ کہ بھئی اسلام پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ جب OIC کو ہم دیکھتے ہیں، جب سعودی عرب کا ہم رول دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا اسلام کے لیے کیا ہے ابھی تک۔ لیکن ناظرین جب فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں تو بندے کا ایمان ایک تازہ سا ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ان لوگوں نے جہاد کیا اور اپنی جانوں کی قربانی دی، ایسا
بہت کم قومیں کرتی ہیں، اور جس طرح کے ہمارے نبی پاک کی حدیث اور یہ سارا کچھ سامنے آتا ہے، وہ سارے حالات ہونے نظر آ رہے ہیں آگے کو۔ تو اس سلسلے میں ناظرین، اس پچھلے دنوں اسرائیل کی ایک اخبار نے کچھ دن ہوئے، کچھ دن سب سے بڑی اسرائیل کی اخبار ہے، اس کا نام ہے ہاریٹس HAARETZ ہاریٹز کا نام ہے اس کے۔ انہوں نے اپنا اداریہ لکھا ہے ناظرین، اس کا جو سب سے بڑا چھپنے والا اخبار ہے اسرائیل کے اندر، اس کا عنوان ہے فلسطینی اپنے وطن کے دفاع میں زمین پر بہترین لوگ ہیں۔ اس کے عنوان سے، اور ناظرین ذرا آگے سنیے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آج کے سب سے بڑے اسرائیلی اخبار کا اداریہ فلسطینیوں کے بارے میں کیا سچ بتا رہا ہے؟ یہ آپ کو جو ہے وہ میں آپ پڑھ کے سناتی ہوں۔ وہ یہ اور یہ کہ وہ زمین کی ان بہترین قوموں میں سے ایک ہیں جو 75 سال کے بعد اپنے حقوق کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، گویا وہ ایک مرد ہیں۔ یعنی اسرائیل کہہ رہا ہے۔ مضمون کو اس وقت تک پڑھیں ناظرین یہ اس کو پڑھیں جب تک آپ سچائی کو نہیں جانیں گے، آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی بات کی۔ یوں شروع تک اسرائیلی بیرات جو ہیرٹس ہے اس کا اداریے میں، جس کا کہ ایک عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور عربی اس نے جو ہے وہ شائع کیا اور عربی چینل پہ آیا، تو یہ ایک بہت ہی نایاب تحریروں میں سے ایک تحریر ہے، جس کے پڑھنے سننے کے بعد آپ کا جو ضمیر ہے ناظرین وہ زندہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی بھی فکر کریں، اور سب سے فکر اندازی جس کے ساتھ خیالات کی آزادی پروان چڑھتی ہے، اور اس میں آپ جو ہے وہ سنیں کہ اسرائیلی اخبار کیا رہا ہے۔ غزہ پر جنگ کے دوران ہم نے ان پر مزاحمتی میزائل داغے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے اپنے اداریے میں، غزہ پر جنگ کے دوران ہم نے ان پر مزاحمتی میزائل داغے، اور ہر 3 دن میں ہمیں طیاروں کی چھان بین، پیٹریاٹ میزائلوں کی قیمت، ایندھن بھرنے والی گاڑیاں اور گولہ بارود اور ہر قسم کی میزائلوں کی کھپت میں 912 یعنی کہ $912 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ تجارتی سرگرمیوں میں خلل، سٹاک مارکیٹ کا زوال، بیشتر اداروں اور تعمیراتی کاموں کا بند ہونا، زراعت کے تمام شعبوں کا مکمل طور پر مفلوج ہونا، $10 ملین مالیت کے فارموں پر ہر قسم کی مرغیوں کی موت، کچھ ہوائی اڈے جو ہیں، کچھ ٹرین لائنوں اور کھانے کھلانے کے لاگت میں خلل۔ ہمیں ایک ایسی جنگ کا سامنا ہے جس کی آگ کو ہم نے شروع کیا، ایندھن دیا اور بھڑکایا، لیکن ہم اسے چلانے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اسے ختم کرنے والے ہی ہیں، اور ہاں اس کا انجام ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ یعنی کہ اسرائیلی اخبار کا اداریہ میں اسرائیلی لکھ رہا ہے، اس کے اندر یہودی لکھ رہا ہے، اور اس کا انجام ہمارے مفاد میں نہیں ہے، خاص طور پر چونکہ اسرائیل کے مفاد میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ عرب شہروں نے ہمارے خلاف اس بڑے انقلاب سے سب کو حیران کر دیا، جبکہ ہم نے سوچا تھا کہ وہ اپنا فلسطین کیمپس کھو چکے ہیں۔ یہ اس ملک کے لیے بہت برا شگون ہے، جس کے سیاستدانوں کو یقین تھا کہ اس کے تمام حسابات غلط ہیں، اور یہ کہ ان کی پالیسیوں کو افق تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایک یہودی کے طور پر میں ایک پوری ریاست اسرائیل کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس الحاق کو حاصل کرے اور زمین سے یہ لگاؤ اور جڑیں۔ اگر ہمارے لوگ فلسطین کی حمایت پر قائم رہتے تو ہوائی اڈوں پر اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کی ہجرت کا جو منظر ہم نے دیکھا وہ نہ دیکھ پاتے۔ یہ ایک یہودی لکھ رہا ہے جو جنگ کے آغاز سے ہی ہجرت کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ جب ہم نے فلسطینیوں کو قتل و غارت کے ذریعے قید، محاصرے اور علیحدگی کا کام کیا، اور ہم نے انہیں منشیات میں غرق کرنے کی اور ان کے نظریات پر حملہ کرنے کی کوششیں کی جو انہیں ان کے مذہب سے دور کر سکیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی ہمارے نشے کا عادی نہیں بن سکا۔ ناظرین سبحان اللہ، اللہ اکبر، بلکہ وہ اپنی سرزمین کے دفاع میں اسی طرح اٹھنے لگے۔ اللہ اکبر، خدا عظیم ہے، یعنی وہ ترجمہ خدا عظیم ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔
کا نعرہ لگانے لگے، اس کے علاوہ اللہ ہی نہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ اس کے علاوہ وہ جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض کی گرفتاری کے معاملے میں ان کا کیا انتظار ہے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے لیے جانے سے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ دنیا کے بیشتر پوری طرح سے لیس ممالک کی فوجوں میں وہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں جو فلسطینی مزاحمت نے چند دنوں میں کر کے دکھا دیا ہے۔ ناقابل تسخیر اسرائیلی سپاہی کا نقاب اتر گیا ہے اور وہ قتل اور اغوا ہونے لگا ہے۔ ناظرین، آپ کو مبارک ہو کہ اس مسلمان قوم کے لیے ایک یہودی جوز جن کے لیے قرآن پاک میں شدید سزا کا ذکر آ گیا ہے اور جہنم کے سوا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، دنیا میں ان کے لیے کوئی اپنا وطن نہیں ہوگا، وہ کیا لکھ رہا ہے۔ اب تل ابیب نے مزاحمتی میزائلوں کا مزہ چکھ لیا ہے۔ بہتر ہے کہ گریٹر اسرائیل اپنے جھوٹے خواب کو ترک کر دے۔ یقیناً فلسطینیوں کے پاس ایک ان کی ریاست ہونی چاہیے جو ہمارے ساتھ امن قائم کرے اور ہم ان کے ساتھ صلح کریں، اور یہ قدم ہی ہماری مدت کو طول دے گا اس زمین پر چند سال تک زندہ رہنے کے لیے، یعنی چند سال تک زندہ رہنے کے لیے، یعنی اس رائٹر کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہم زیادہ دیر ادھر جو ہے وہ رہ بھی پائیں گے۔ میرا ماننا ہے کہ 1000 سال جنگ کریں، اس کے بعد اگر ہم اگلے 10 سال اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر جاری رکھنے کے قابل بن جائیں تو ایک دن ضرور آئے گا جب ہم پورا بل ادا کر دیں گے۔ فلسطینی دوبارہ زندہ ہوں گے بار بار، اور ہر بار وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تل ابیب کی طرف آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے ناظرین کہ جو یہ رائٹر یہ لکھ رہا ہے اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین امریکہ نے کون سا اسلحہ ان کو فراہم نہیں کیا اور کس حد تک وہ گئے، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، ان کے پروڈکٹس کو مسلمان عیسائی ممالک نے بھی خاصا جو ہے وہ امریکہ کے علاوہ جو باقی عیسائی ممالک نے بھی ان کی چیزوں سے جو ہے وہ لینے سے اجتناب کیا، اور مسلمان ممالک نے بھی کیا۔ دیش میں زیادہ نام پاکستانیوں کا نہیں لوں گی، لیکن یہ ہے کہ ہر جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے نبی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی کوئی چیز نہ لے، کہ جس طرح وہ اس وقت پیلسٹینین کو مار رہا ہے اس کی کوئی پروڈکٹ نہ لے، اس سے بائیکاٹ کرے۔ لیکن ہمارے اندر تو اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ اب اتنا ہی کر سکیں۔ تو ناظرین، ہم جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ابابیل لائیں ان یہودیوں پر، ہم دعا یہ بھی کریں کہ ابابیل آئیں امریکنز پر بھی۔ امریکہ کا جو اس وقت صدر ہے وہ جس طرح ان کی امداد پر تلا ہوا ہے، ناظرین ابابیل ان کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ تو ناظرین، وہ ابابیل کون ہوں گے جو ان پر ٹوٹیں گے؟ وہ ابابیل یقیناً ہمارے چائنیز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بہت جلد دیکھیں گے چائنا بہت ترقی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور ہمیں اپنی چائنا کی دوستی پر بہت فخر، بہت ناز ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی، جو کہ جس میں کہ مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایج حاصل ہے، اور جو بھی گورنمنٹ نظر آئے گی ڈیفینیٹلی ہمارا وزیر خارجہ، ہماری جو پالیسی ہوگی دفاع کی اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ مل کر چائنا کے ساتھ اتنے بہترین تعلقات کو آگے بڑھائیں، چائنا کے اندر چائنا کی سیفٹی کے میجرمنٹ کو ایسے لیں چائنیز باشندوں کی کہ ان کو یقین ہو جائے کہ پاکستان کی سرزمین دراصل ان کی اپنی سرزمین ہے، اور اس پر انہیں کسی قسم کی دہشت گردی کا یہ خطرہ نہیں ہے، ان کی جانوں کا خطرہ نہیں ہے۔ وہ جو مال لگا رہے ہیں اس سے پاکستانیوں کے دل جیت رہے ہیں، اور پاکستانی ان کو ایک دن ان کے احسانات کا بدلہ دیں گے، ضرور دیں گے۔ ایک گریٹر چائنا ہمارے مفاد میں ہوگا، ہمارے ساتھ خطے میں۔ ناظرین، ہم نے پوری دنیا کو دیکھ لیا، ہم نے افغان کے لیے کیا نہیں کیا، اینڈ میں دیکھیں گے افغان ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ کتنے ہمارے قریبی کلوز ہر طرح کے تعلقات ہیں، لیکن ایران بھی جب موقع ملا تو وہ بھی حملہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہمارے بندوں کو مار دیتا ہے۔ اور ایران کے بہت کلوز تعلقات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں، وہ بھارت کے تعلقات کو ایران کے پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایران ہمیشہ ترجیح دیتا ہے بھارت کو ہم پہ، اور یہ بات بڑے دکھ کی ہے، بینگ برادر اسلامک کنٹری وہ یہ کرتا ہے۔ لیکن چائنا ہمارا
ہمارے ٹائم ٹیسٹنگ دوستی ہے چائنا کے ساتھ۔ ناظرین ہمیں ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ کرنا ہے، اور ہمیں نئی انتخابات کے آتے ہی ہمیں فوراً جو ہے وہ ہمیں پہلا چائنا کا دورہ رکھنا چاہیے کہ چائنا کے دورے میں جایا جائے۔ اور میرے خیال میں تقریب کے دوران بھی جو بھی ہمارے پرائم منسٹر بنے، وہ تقریب کے دوران بھی اگر چائنی کا کوئی مہمان یہاں پر آ جائے تو اٹ ول بی اے گریٹ فار اس کہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی قوم ہے۔ اور ناظرین ہمیں اپنے تمام عرب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ عرب ممالک ہمارے اپنے ہیں، بالخصوص سعودی عرب کو، UAE کو، قطر کو، مصر کو نئی جہتوں کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ترکی کو، ملیشیا، انڈونیشیا کو نئی جہتوں کے ساتھ، نئی ولولوں کے ساتھ، عرب کنٹری، بالخصوص عرب کنٹری کے ساتھ، وسطی ایشیا کے علاوہ جو یہ عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھے تعلقات کی ایک نئی جہت تعمیر کرنی ہے، تاکہ یہ اسی طرح ہو جائیں جیسے کچھ بہت سال پہلے یہ لوگ ہمارے لیے تھے، آج بھی ہو جائیں کہ بالآخر پاکستان ایک ایٹمی پاور ملک ہے۔ اور الحمدللہ ناظرین الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ کمپین اسی طرح چلنی تھی کیونکہ ہمارے ملک کے معروضی جو حالات، ملک کے اندر زمینی حقائق ہیں، اس میں PTI نے جو میس کر رکھا ہے، اور اس نے جو سوشل میڈیا کے اوپر کمانڈ حاصل ہے، وہ اس نے ایسی مسائل پیدا کر دی ہیں کہ جس سے الیکشن کو زیادہ اوپنلی کوئی کمپین بھی نہیں چلا سکا ہے۔ تو اللہ کرے کہ خیر سے ہمارے الیکشن ہو جائیں، اور خیر سے نئی جو گورنمنٹ ہے وہ آ جائے، اور وہ اس ملک کی تمام شعبوں کو سنبھال لے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بات بھی بتاتی چلوں کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور حالیہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں الیکشن سے کچھ دن پہلے اضافہ کر دیا گیا اور باقی چیزوں پر، ناظرین یہ بہت غلط ہوا۔ اس سے جب الیکشن پر مزید امپیکٹ جو ہے وہ بہت برا پڑے گا، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ کم ہوں گی آنے والے سیٹ اپ کے ساتھ۔ تو بھارت آنے والا سیٹ اپ تو اپنی کارکردگی سے ہی بتائے گا، لیکن پہلے ووٹ تو وہ دے گا، تو ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے اس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دینا اور کافی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دینا بجلی کی قیمتیں بھی، سارا کچھ یہ کچھ اچھا وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ملک میں اس حد تک لوڈ شیڈنگ گیس کی بجلی کی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی جو اب دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یقیناً میں ہمیں وہ دور یاد آ رہا ہے جب 2013 میں نواز شریف نے یہ ملک سنبھالا تھا اور شہباز شریف نے سنبھالا تھا، اور جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر سے اندھیرے چھٹے تھے اور ہم نے جینا سیکھا تھا۔ ہمیں ایک بار پھر اسی دور کی ضرورت ہے، لیکن اب دیکھیں کہ عوام کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ سب سے اہم عوام کا فیصلہ ہے ہمارے لیے، اور مسلم لیگ جو بھی برسر اقتدار آئے اس کو اپنا غرور رکھ کے آئے، غرور لپیٹ کر آئے۔ اگر وہ ایروگینٹ ہوگا، اگر اس کے سب آرڈینیٹ، اس کے سیکریٹری، اس کے نیچے جو بیوروکریسی ہے، اس کا جو سیکریٹری ہے، اس کا جو اس سے نیچے کے افسران ہیں، ان کو وہ یہ کہے گا کہ نو پروٹوکول، صاحب میٹنگ میں ہیں، ان سے کوئی مل نہیں سکتا، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تمام اداروں کے اندر یہ پروٹوکول ختم کرنا ہوگا، ڈائریکٹ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، ڈائریکٹ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی قسم کا بھی پروٹوکول لے کر کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ ایروگنسی ختم کرنی ہوگی، یا کوئی منسٹر ہے تو وہ ایروگنٹ ہے، وہ 22ویں گریڈ کا سیکریٹری ہے تو وہ ایروگنٹ ہے، یا وہ کسی کی پوسٹ پر بیٹھا ہو تو ایروگنٹ ہے۔ یہ بیوروکریسی کے اندر بھی آپ کو تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اور ناظرین جو حالات ہیں دفاتر کے، ان کے ملک کے تمام دفاتر میں ان کے اندر سہولیات جو عمران کے آنے کے بعد ختم کر دی گئی تھیں وہاں کے جو افسران کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے، وہ کائنڈلی وہ لوگ بھی انسان ہیں، ان سہولیات کو بھی بہتر کرنا ہے، ان کے دفاتر کو بھی بہتر کرنا ہے۔ یہ بھی آپ کو اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے ماحول میں اچھے طریقے سے کام کر سکے، اور انہیں سہولیات بھی اس طرح کی ملیں، اور اچھے ماحول میں بہتر آپ کارکردگی سامنے آ سکے۔ میں آج کے پروگرام میں اتنا ہی کہوں گی، جو ہے وہ اجازت چاہوں گی۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد بیاسرا بغیر و مددگار بھوکے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔